वापस पीछे आते हैं अपने टॉपिक पे कि हॉस्पिटल के अंदर उनके बकौल के उसकी फैमिली को दिखाया गया। फैमिली में जो आगे आगे था वो उसकी सबसे छोटी वाइफ जवेरिया जो कि वहाँ पे मौजूद थी, और उसने उस टाइम उनके बकौल दिखाया मोबाइल। तो जाहिर बात आज के दौर में तो मोबाइल हाथ में छोड़ के कोई भी नहीं जाता, उस टाइम भी उस मोहतरमा के हाथ में शायद था। लेकिन हैरान कुन चीज़ इसके मतलब तो सोच यानी दिमाग में ना डाउटर सी हो जाती है कि जवेरिया ने इस बात पे उधर चीखा क्यों नहीं, उधर इसने कोई शोर नहीं मचाया, जबकि वो खुद भी सहाफ़ी थी, वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे, तो हम तो जो थे, लेकिन वहाँ पे वो समी इब्राहिम बिल्कुल सबसे सामने खड़ा था। मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन्स गाड़ियों के अंदर ही आने दी गई थी, गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर खड़ी थी, लेकिन लोग इनके चैनल्स के अंदर एयरपोर्ट में मौजूद थे। जो डेड बॉडी ने रिसीव की वहाँ से हॉस्पिटल तो गाड़ियाँ मौजूद थी। वहाँ पे कोई शोर शराबा करते कि ये हुआ है, वहाँ पे एज लाइव शुरू हो जाना था, वो लाइव कवरेज उन्होंने देनी थी, बात खुल जानी थी, लेकिन बताया क्यों नहीं? कि डॉक्टर ने तो नहीं बताना था, डॉक्टर का तो नहीं मर रहा था ना, डॉक्टर तो लिख के देना था। अब हॉस्पिटल इंतज़ामिया के बकौल ज़ाहिर बात है उन्होंने भी लोगों को डरते डराते को बातें लीक की होंगी, जो कि लीक होते पहुंची। जब बात सफ़र करके आती है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आ जाती है। डॉक्टर के बकौल जिसने रिपोर्ट बनाई है, जिसने पोस्टमार्टम किया, कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं इसकी फ़ौरन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो टाइप करके दूँ। मैंने टाइप करके नहीं दी उसने, क्योंकि सिविल वर्दी में ऑफिसर थे। अब ये नहीं पता कौन थे, लहजा बता रहा था कि तगड़े लेवल के ऑफिसर हैं, मुसलसल मौजूद थे, उनके साथ उनके लोग भी थे जिन्होंने पोस्टमार्टम रूम के अंदर आने की भी कोशिश की, पोस्टमार्टम अपनी आंखों के सामने देखने की भी कोशिश की, तो उन्हें हमने अंदर नहीं आने दिया। हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया थी उन्हें पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने नहीं आने दिया। फिर उनका प्रेशर था कि रिपोर्ट हमें फिल फॉर टाइप करके दी जाए, जिससे डॉक्टर के बकौल जो उन्होंने लोगों से बातें की जो लीक होकर बाहर रही, कि मैंने उस बात से जवाब दे दिया कि रिपोर्ट टाइप करके नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में कार्बन लगा के, कार्बन कापी करके, ताकि कल को चेंज भी ना कर सके, उन्हें रिपोर्ट बना के बाल पॉइंट से बना के दे दी, और उस बाल पॉइंट को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया, तोड़ दिया यानी कि। तो उस रिपोर्ट में ताकि तब्दीली के चांसेस ना रहे। अब बकौल उनके वो ऑफिसर जो थे, जब हैंड राइटिंग में रिपोर्ट बनी तो वो रिपोर्ट नहीं लेके गए। इट मीन्स कि वहाँ पे भी कुछ काला है। अब उन बंदों को भी नहीं पता कि वो ऑफिसर्स कौन थे, ऑफिसर थे या को ऑफिसर्स के रूप में थे। अब ये सोचने की चीज़ है, इस पर तो चांस है कि ऑफिसर हो भी सकते हैं, नहीं भी ज़्यादा चांस होने के हैं। अब वो रिपोर्ट आज मीडिया पे शोर मच गया कि पुलिस हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं दे रहा फलां। हॉस्पिटल कभी भी घर वालों को इस तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देता है, वाज़ेह कर दो। उन्होंने पुलिस को देनी है, पुलिस के साथ जाके घर वालों ने रिपोर्ट वहाँ से वसूल करनी है। पुलिस इन्वॉल्व होती है क्योंकि बंदा मर चुका है, पुलिस के पास तफ्तीश मौजूद है। पोस्टमार्टम सिर्फ तफ्तीश के लिए किया जाता है। कोई घर वालों को शौक़ नहीं होता कि अपने प्यारे को जिसका डेथ हो चुकी है उसको उधेड़ने का, वो सिर्फ तफ्तीश के लिए किया जाता है। तो घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे भी देंगे तो पढ़नी किसने है? आखिर वो पुलिस के ही काम आती है, पुलिस के लिए ही वो की जाती है। पुलिस उसमें रिपोर्ट ली नहीं या लेट हुई और घर वालों को नहीं मिली, जबकि अगर घर वाले अगले दिन भी अदालत में कह देते तो 2 दिन बाद पुलिस पाबंद होती कि उनको भी रिपोर्ट देने की या उसके वकील को रिपोर्ट देने की जो उस केस को देख रहा था। अरशद का जनाजा हो गया क्योंकि 2 दिन तो बाद उसका जनाजा हुआ, डेड बॉडी उसके बेटे ने कनाडा से आना था। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो किसी सहाफ़ी का जनाजा ऐसा किसी ने देखा ही नहीं था, तो किसी तगड़े सियासतदान का भी ऐसा नहीं देखा जिसका 3 किलोमीटर पीछे तक गाड़ियों की लाइन और लोग नज़र आ रहे थे जहाँ तक नज़र जा रही थी। उसके बाद सड़कों पर किधर तक रास्ता, वो तो बाद में लोगों ने बताया कि जितने लोगों ने जनाजा पढ़ा तकरीबन उतने लोग रह गए, और हज़ारों के हिसाब में लोग थे, बल्कि हज़ारों में तो लाख से ऊपर को उसको सबर कर दो। जिस इलाकों में लोग आ गए जिन्होंने वो जनाजा पढ़ा, उससे लोग कितना प्यार करते थे। अब बात ये आती है कि उसके घर में से सबसे एक्टिव जो था, जो इस बातों को समझता था, वो उसकी तीसरी बीवी थी जो यंग है, जिसकी औलाद अभी नहीं है कोई। उसने अभी तक बाकी फैमिली को क्यों नहीं बताया? मैं भी ज़ाहिर पता है जैसे बाकी साफ़ी मुँह नहीं खोल रहे, जिनको पता है किस बेईमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया, तो वो भी डरते, उसने भी मुँह ना खोला हो। लेकिन अगर उसने बाहर नहीं किसी को बताया तो उसने अपनी फैमिली को बताया होगा। तो एक बार याद रखिएगा, माँ को डर नहीं होता है। इस माँ का बेटा मर गया,
اس کا وہ تو مر گئی, وہ تو مری ہوئی ہے پہلے ہی, اور مردہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس نے تو اپنی موت سے بڑا دکھ دیکھ لیا, جس کا زندگی کا ساسا اکلوتا بیٹا, دوسرا بیٹا شہید, جس کے گھر میں اکلوتا بیٹا رہ گیا تھا, باقی سارے شہید ہو چکے تھے. جب وہ بھی اس کا شہید ہوا تو اس کو تو دنیا میں کوئی ڈر خوف نہیں. وہ جھٹکی کفن ننگے کو لوٹنے کا کیا خوف, جس کے اوپر کپڑے نہیں اس سے چور کیا لے جائیں گے. اب جس کی اولاد چلی گئی, جس کا جوان بیٹا چلا گیا, اس کو موت کا خوف کیا ہے؟ اگر اس کی ماں کو پتا ہوتا وہ تو چیخ چیخ کے دنیا کو بتاتی, اس نے تو کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم ہوا, لیکن اس کی ماں کو نہیں بتایا گیا. یہ تو بات واضح ہوگی. جب بات اس کی ماں تک پہنچی, جس طریقے کار سے پہنچی, چلے یہ تو بتانے والی بڑی بات نہیں ہے, تو ویری نیکسٹ ڈے اس کی ماں ہاسپٹل میں تھی. ٹھیک ہے, آفٹر دین اس کی ماں عدالت میں تھی. عدالت میں جا کے انہوں نے اپلیکیشن دے دی ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے کہ ہمیں دی جائے, اور تب تک اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں چینجنگ نہیں تھی. لیکن ڈاکٹرز نے, پھر ظاہر پتہ ڈاکٹر سرکار کے ملازم ہیں, اب ڈاکٹرز کی یہ جو حرکات ہیں, لیٹ کرنا فلاں یہ وہ, اس سے سرکار کی انوالومنٹ تو ننگی ہو گئی. کہ اس حکومت کی کیا انوالومنٹ تھی؟ ظاہری بات ہے اس پہ جو ایف آئی آرز ہو رہی تھی, جو جھوٹے پرچے دیے جا رہے تھے, وہ کو فرشتے آگے نہیں دے رہے تھے, یہ اس کے گھر والے اس کے محلے والے نہیں دے رہے تھے, یہ حکومت ہی دے رہی تھی. اور باقی جو صحافی اس کو حکومت کے خلاف منہ کھولتا تھا, جس چیز کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا وہ سب کے سامنے ہے, معانوہ سامنے ہے, جس طرح ننگا کیا سب کو. اب ایک چیز جس کے اوپر میں سوالات ٹویٹر پہ 3-4 دن سے لوگوں کی زبان سے سنو, وہ بڑی اہم سی چیز ہے. کیونکہ جب چیزیں مشکوکیت میں آتی ہے نا, تو لوگ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. سمیہ اس کی بیوی, جس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کے بیٹے, ایک بیٹی, اب وہ تو پریشانی تو اس کا تو کسی نے نام نہیں سنا, جو بھی حالات ہیں. لیکن اگر دوسری سائڈ پہ اس کی تیسری بیوی, جو بظاہر دوسری اور پہلی کا نہیں کسی کو پتہ ہے کہ اس میں جس میں سے اولاد نہیں تھی. اب اس بیوی کو اگر دیکھیں تو چوتھے 5ویں دن وہ ٹویٹر پہ اسپیسز ہو رہے ہیں, ایکٹیو ہے, مسلسل ہے. ان اسپیسز میں بھی اس نے لوگوں, مقصد اسپیسز تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی, اپنے کمرے میں بیٹھ کے چلے باتیں کریے لوگوں سے موبائل پہ ہی, لیکن جو چیز تھی ان اسپیسز میں اس کو چیخنے والا, اٹھانے والا, کہ لوگوں کو اس نے اس بات پہ انگیج نہیں کیا کہ میرے شوہر کے لیے آواز اٹھائیں, کہ میرے شوہر کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, میرا گھر اجڑ گیا ہے, وہ اس پہ اس نے زور نہیں دیا. یہ باتیں کو ان اسپیسز میں تو نہیں بیٹھا تھا, جو لوگ موجود تھے یہ ان کے الفاظ ہیں جو پہلے سے جنہوں نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا. اب کچھ چیزیں مشکوکیت میں گئی ہیں تو وہ لوگ بولنا شروع ہو گئے. ایک عورت جس کا 4 دن پہلے بے معنی طریقے سے شوہر قتل کر دیا گیا, 5 دن پہلے اس کے گھر لوگ افسوس کے لیے آئے, اور وہ اسپیس کر رہی ہے اور بڑے مطمئن انداز سے لوگوں سے بات چیت کر رہی ہے, تو اتنا آسان نہیں. دوسری سائڈ پہ کچھ لوگوں میں حوصلہ بڑا ہوتا ہے, دل تگڑا ہوتا ہے, تو ظاہر بات وہ کر بھی لیتے ہیں. ارشد شریف کی ماں, اس جیسی دلیر عورت بھی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی, اس اتنا صبر بھی نہیں دیکھا ہوگا, آج بھی مضبوط ہو کے کھڑی ہے, سب کچھ اپنا لٹانے کے بعد پھر پوتوں کے سر پہ کھڑی ہو, وہ چیز. لیکن اب جویریہ نے کہہ دیا کہ یہ تصویریں کس نے لیک کی. پھر ٹویٹر پہ جب تصویریں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو پھر فوراً سے بیان کے تصویریں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے, ارشد شریف کا دل دکھ رہا ہوگا, فیملی کا دل دکھ رہا ہوگا. جبکہ سب سے زیادہ دل دکھنا تھا اس کی ماں کا, جس نے ایک دفعہ بھی یہ باتیں کی, جبکہ ماں اس کی یہ چاہتی تھی کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم ہوا, کس ظالمانہ طریقے سے اسے مارا گیا. یہ باتیں بڑی سوچنے والی ہیں, ان کی گہرائی میں جا کے ان کی تحقیق تفتیش ہونے والی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ایسا خوف ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ کہنا پڑا, یا کیا ایسا لالچ, خوف, یہ جو بھی کہہ لیں, تو کیوں اس بیچاری کو یہ ایسا جملہ بولنا پڑا. کس بات سے وہ ڈر رہی تھی کہ یہ تصویر باہر نکلے گی, تفتیش ہوگی تو کوئی ہمارے اوپر بوجھ جائے, یا اور کیا ایسی درمیان میں بات تھی. اب تھوڑا بیک چلیں واپسی جی, کہ ارشد تفتیش کس پہ کر رہا تھا. نیٹ فلیکس کا سیریز بن ہوئی تھی کرپشن پہ. اب وہ کرپشن کو نواز شریف کے کیلے کی نہیں تھی, یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں. شوشت نواز شریف کی, زرداری کی, بہت سارے بڑے بڑے ناموں کی, بڑے بیوروکریٹس کی, بڑے آفیسرز کی, جس اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ, بڑے بزنس مینس, جس میں فوج کے لوگ بھی انوالو ہوں گے, آفیسلی بلکہ انوالو تھے, جس گول بول وہ اس چیز کو کہہ بھی چکا تھا, جس میں ایک بہت بڑا چیز بڑا تھا, جس کا سن کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس میں ریکوڈک کا نام آ رہا تھا. ریکوڈک پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا, سونے کی کان تو ہے ہی, وہ پاکستان قسمت کا ستارہ ہے. اور ریکوڈک کے لیے بڑی حیران کن چیز یہ تھی کہ ریکوڈک آج تک
کسی بھی سویلین گورنمنٹ کے انڈر ٹوٹلی نیچے نہیں چلا، اس میں ہمیشہ فوج کی انوالومنٹ رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر شاید اس کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، حالات خراب ہوئے، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، بڑے بزنس مین یا ٹائکون یا جو وہاں سے بینیفٹ لینا چاہتے تھے، وہ لوگ مسلسل خود، جس میں بلوچ سردار بھی کوئی انوالو پائے جاتے ہیں، وہ لوگ خود سے حالات خراب کر رہے تھے۔ کوئی دہشت گرد سارے پالتو تھے انہی لوگوں کے۔ اب بات آ گئی ریکارڈنگ پہ، اب یہ بھی بات کھل گئی، پھر آگے اس کے اندر سی پیک کے متعلق انفارمیشن تھی۔ سی پیک کے متعلق ظاہری بات ہے ان سب پہ اگر تفتیش کریں تو یہ بہت بڑا، یہ بلینز ڈالرز کا میٹر ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں یا بلینز آف ڈالرز۔ یہ بڑی تگڑی فگر، تگڑی گیم تھی جس کے متعلق اس نے اتنی محنت کی، سوچا، اور جس کو بچانے کے لیے، جس میں جو مگر مچ تھے، انہوں نے خود کو بچانے کے لیے جو فسادی تھے یا بزنس مین تھے یا اس ملک کے غدار تھے یا چور تھے، انہوں نے ارشد شریف کو بھی راستے سے ہٹا دیا، اس کے راستے میں کوئی آ نہیں پاتا۔ لیکن پیچھے وہ جو وقار اور خرم جو غائب ہیں، اب وہ وقار اور خرم جتنا عرصہ غائب ہیں، وہ بھی جب آئیں گے تو لکڑی کے تابوت میں ہی آئیں گے، وہ بھی حالات یہ چیز بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کسی ٹائم تابوت ہی سامنے آئیں گے، اگر وہ کانٹے ہوئے تو اپنی جان بچا کے کس سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ پھر گورنمنٹ تفتیش کے لیے جو ٹیم بھیجتی ہے وہ بھی بڑی مشکوک ہے، جیسے ایس پی کو بھیجا جاتا ہے، اس میں صرف انٹیلیجنس کا ISI کا ایک ہی بندہ آفیسر ایک موجود ہے، جس کو ٹیم کے جانے سے ایک دن پہلے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو اس بات پہ ایک دل میں سکون ہوتا ہے کہ کم از کم اپنی ایجنسی پہ، اپنی ISI پہ ہمیں اس بات کی تسلی ہے کہ اگر وہ تفتیش کرتی تو بال کی کھال ادھیڑ لیتی۔ دوسری اس بات کی خوشی کہ چوروں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس کو کھینچ لیں گے، ہر چیز کو نکال لیں گے، اس لیے اس کو ٹیم سے اس آفیسر کو ریموو کر دیا گیا۔ ایس پی لیول کا پولیس کا ایک آفیسر جس کا سب کو پتہ تھا کہ نواز شریف کا پالتو ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے تفتیش کے لیے۔ اب وہ بظاہر تفتیش کے لیے بھیجا جاتا ہے، یہ شواہد اکٹھے کرنے بھیجا جاتا ہے، یا یہ وہاں سے شواہد غائب کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور وہاں پہ جا کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگڑوں تو مٹی چاڑ کے تھے واپس آ گئے۔ آج میں نے وہ ایک دیکھ رہا تھا کہ اب اقرار الحسن وہاں پہنچا ہوا ہے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا گیا، خول تک اس جگہ سے برآمد ہو گئے، حالانکہ خول تو سب سے پہلے پولیس اٹھاتی، سب سے قیمتی چیز ہی کسی وقوع کے وہ خول ہوتے ہیں۔ ایک وہ خول وہاں سے خود اٹھا رہا، رائفل کا خول ہے، ایک پسٹل کا خول ہے، ابھی تک وہاں کیسے پڑے ہیں، اور وہاں دنیا اور کیوں نہیں گئی جس نے نہیں اٹھائی، یا اقرار کو ہی کیوں ملے۔ اقرار الحسن کا کردار کس حد تک مشکوک ہے سب کو پتہ ہے، اس کا باپ بھی فیصل آباد سے گیا ہوا ہے، فراڈ کے کیس میں بھاگا ہوا ہے، اور یہ جو بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں ہوتے نہیں ہیں۔ آپ نے اس کے اچھے اچھے پروگرام تو لازمی دیکھ لیے، لیکن جو پروگرام اس نے پیسے لے کے لوگوں سے لاکھوں روپیہ لے کے ریلیز نہیں کیے، جو ویڈیو ریلیز نہیں، پروگرام نشر نہیں ہوئے، ان کی فگرز جو نشر ہوئے ان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اس پہ اس کا چینل بھی انوالو ہوگا، اکیلا اتنا پیسہ اس نے کہاں کھا لینا، وجہ اتنی اوقات کا مالک تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ لیکن شروع دن سے اس کیس میں سلمان اقبال کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو کوئی مانتا نہیں کہ سلمان اقبال ارشد شریف کے بھائیوں کی طرح تھا، تو ارشد شریف کے سکے لوگوں میں گنا جاتا جس پہ سب سے زیادہ یقین کرتا تھا۔ لیکن سلمان اقبال کا سونے کا کام بھی ہے، اس چیز کو بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور وہ کام کا بھی سونے کا بزنس سے وہ اٹیچ تھا، وہ بھی کچھ گڑبڑ درمیان میں نکل بھی سکتی ہے، نہ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن اقرار الحسن کا جا کے وہاں پہ پروگرام کرنا، اس کو خول ملنا 3 ہفتے بعد، یہ اتنی کوئی ہلکی بات نہیں ہے یا قابل ہضم بات نہیں ہے کہ اس کو خول 4 ہفتے بعد مل رہے ہیں، 3 ہفتے بعد وہ خول وہاں پہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، ہم ادھر جائے وقوع پہ، اور اس کو مل کے باقی دنیا نے کسی نے وہ دیکھے نہیں، اور اس کو سڑک کی دونوں سائڈوں پہ خول مل کے یہ چیز میں ایک اور اس میں نیا رنگ آ گیا، مشکوکیت آ گئی، اور سلمان اقبال کے متعلق بھی لوگوں کے ذہن میں اقرار الحسن کی وجہ سے وہم ڈل گیا، کیونکہ یہ حکومت تو پہلے دن سے اس کی طرف توپوں کا رخ موڑنے کے چکر میں تھی۔ اب اقرار الحسن نے اس کا پروگرام کس کے کہنے پہ کیا، یا اپنے چینل کے یا کسی اور کے کہنے پہ، یہ نہیں سوچتا، بس نشر چینل نے ہی کیا ہے، اس میں باہر کے لوگ انوالو نہیں ہو سکتے، یہ چیز کو بھی سمجھ لیں۔ اب یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں، کون کون سے مگرمچھ اس میں انوالو تھے، وہ تو آپ کو کچھ چیزیں میں نے کلیئر کر دی، اور کچھ میں نے ہائڈ بھی، بلکہ کافی کچھ اس میں ہائڈ بھی رکھا گیا۔ اب ان چیزوں کے متعلق آپ نے سوچنا ہے کہ کون اس میں کس حد تک انوالو تھا، کس حد تک کون انوالو تھا۔
اب اگر سلمان اقبال کی مشکوکیت آ گئی ہے تو پھر ریکارڈنگ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے یہ سول سرونٹس آفیسرز، بڑے آفیسرز مختلف محکمہ جات کے، سونا ہمیشہ قاتل ہوتا ہے۔ یہ تو گھروں میں قتل کروا دیتا ہے، سونے کی کان کتنے خون کروائے گی، کتنے قتل کروائے گی، اس کا آپ سوچ لیجئے گا۔ اگر یہ واقعتاً بات ریکارڈنگ والی ہی ہے، اگر واقعتاً وہی بات ہے تو پھر اس میں بہت زیادہ نقصانات، بہت کچھ اس میں ضائع جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، یہ چیز سوچنے والی ہے۔ اب جہاں پہ اس وقت جو تفتیش ہو رہی ہے، اب اس میں بھی زیرو، کوئی ہل جل نہیں، کوئی کخ نہیں سوائے میڈیا کی بیان بازی کے۔ بڑے اہم موقع پہ یہ سارے ثبوت ریلیز کر دیے جاتے ہیں جو کہ 2 ہفتے پہلے سے تمام میڈیا کے پاس موجود تھے، اس دن نہیں آئے، 2 ہفتے پہلے سے موجود تھے۔ اس ڈاکٹر نے یا ہسپتال کے انتظامیہ نے جو ارشد کے چاہنے والے تھے، انہوں نے ان سے لے لی یا انہیں فارورڈ کر دی گئی، لیکن کوئی نہیں بولا، سب گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے۔ ایون اس کی اپنی فیملی اور اس کی تیسری بیوی جویریہ، جو ہر کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹچ تھی، میڈیا پہ ٹچ تھی، وہ بھی غائب تھی۔ لیکن یہ 3 دن پہلے سے اچانک سب کچھ نمودار ہو گیا۔ اس کی وجہ بھی تھوڑا بتاتا چلوں کہ میں نے ایک ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ حالات جو اوپر نظر آ رہے، اندر کھچڑی کچھ اور پک رہی ہے۔ شہباز شریف لندن بھاگتا ہے فوراً سے نواز شریف سے مشورہ کرنے کے لیے کہ حالات یہ ہو گئے۔ درمیان میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے اندر تو نہیں بیٹھے، ہمیں تو باہر سے دیکھ کے، حالات دیکھ کے نظر آتا ہے کہ اندر کو کھچڑی پک گئی ہے۔ جس طرح گھر کے باہر آوازیں آ گئی تو پتہ ہو اندر چھتری ہو رہے ہیں، اندر لڑائی ہو رہی، تو اندر وہ چھتری والا سین جو تھا نا، تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ سین، اس کا لندن بھاگنا مشورے کے لیے، عمران خان کا پریشر، حکومت کے جانے کے دن، جو نیا آرمی چیف آ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں ان حالات میں آؤں گا تو میرے ساتھ کیا بنے گا، تو ظاہر بات ہے اس کو چاہیے صاف ستھرا ماحول، صاف ستھری جگہ، تاکہ آتے اس کے سر پہ کوئی ایسا پریشر نہ پڑے، آتے اس کو کوئی بڑا غلط قدم نہ اٹھانا پڑے۔ سارا ملک ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، 80 سے 90% لوگ اس حکومت کے خلاف ہیں، چاند ایک بکاؤ مال جو ان کے پاس موجود ہے، اور ان کا بکاؤ میڈیا جو ان کے پے رول پہ ہے، ان کے پیسوں میں چلتا ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ باقی سب کچھ یہ کھو چکے ہیں، عوامی سپورٹ یہ ٹوٹلی کھو چکے ہیں۔ چند ایک وہ جن کو کھوتا کھانے والے، جن کا دماغ نہیں چلتا، جب وہ مفاد پرست جن کو ان سے مفادات ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ شہباز شریف وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، اسی ٹائم اس کے کہنے پہ، یا لوگوں کے مطابق کہ نواز شریف کے کہنے پہ، شہباز شریف اتنی اوقات کا مالک نہیں ہے، نواز شریف میں ہے، وہ ضدی ہے۔ شہباز شریف تو 1 منٹ سے پہلے لیٹنے والا ہے، جس کو چیری بلاسم نام عمران خان نے اس کا اسی لیے رکھا ہے، اور گاڑی کی ڈگی میں جو لیٹ کے جا سکتا ہے وہ کتنی اس میں اکڑ ہوگی، جو چھپ کے جائے گا وہ کس لیول کا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن اس وقت یہ سب کچھ ریلیز کروانا، جب حالات دونوں فوج میں اور حکومت میں آپس میں کچھ کھٹپٹ بن گئی جو باہر نظر نہیں آ رہی، یہ کہیں سوچنے کی چیز ہے۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہی کہیں فوج کو یہ دھمکی تو نہیں دی گئی تھی کہ ہم نے یہ سب کچھ لیک کر دیں گے، سب کچھ سامنے لے آئیں گے، کھول دیں گے؟ یہ کس شخص کو، کسی آفیسر کو یہ دھمکی انہوں نے دینے کی کوشش نہیں کی کہ تم اس میں پھنس جاؤ گے، اس لیے ریلیز کیا کیونکہ ریلیز اس بندے نے کیا اور جس کی وہ لیچ، اس کے یعنی کہ وہ ٹپیکل پالتو جو ان سے پوچھے بنا موتنے نہیں جا سکتا، جس کی اتنی اوقات نہیں کہ مریم نواز یا نواز شریف سے پوچھے بنا واش روم بھی چلا جائے، وہ شخص یہ سب کچھ ریلیز کر رہا ہے، اور اتنا حوصلہ بھی نہیں اس میں کہ فوج کے خلاف بھونک سکے۔ وہ تو خیر ہمارے ملک میں کسی میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہوگا کبھی بھی، وہ حالات اس ملک میں 75 سالوں میں نہیں بنے۔ وہ شخص کسی کو دھمکی دینے کے لیے سب کچھ ریلیز کر رہا ہے کہ ہمارے تیرے کپڑے لان لگے ہیں سی، اب وہ کس کو ڈرا رہا تھا؟ اب یہ چیز ایک اور مشکوک حرکت بھی آئی ہے۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو حکومت سے فارغ کرنے لگی ہے کہ حکومت ان سے کنٹرول نہیں ہو سکی، اگر اس کو دھمکی دے رہے ہیں، اگر فوج اس میں انوالو تو فوج کو دھمکی دے رہے ہیں، وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ جس کو اگر انہوں نے ویڈیوز چلائی ہیں چینل پہ، سارا یہ مواد انہوں نے نشر کر دیا، تو جس نے بھی چلائی ہیں تو سوچنے والی جو اہم بات ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ بندہ انوالو ہے اس کیس میں، ارشد شریف کے قاتلوں میں اس کا نام ہے، وہ سپورٹر ہے، یہ اس نے کیا ہے، یا اس کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے یہ دھمکی انہوں نے ریلیز کروائی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس کے متعلق آواز اٹھائیں اور سوال کریں۔ باقی اگلی ویڈیو بہت لمبی ویڈیو ہے، شاید اس کو 2 دفعہ میں کٹ کر کے مجھے پوسٹ کرنا پڑے تاکہ لوگ تنگ نہ پڑ جائے۔ باقی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ حقائق جو میں
اس ٹائم تفتیش اس کی چل رہی ہے. جو مجبوراً میں نے ہائڈ رکھے ہیں یا فی الحال بولنا نہیں چاہوں, یہ مت سوچیے کہ ڈر کے بولنا نہیں چاہوں. ایک کھاتا ڈاوڑا تھے, اللہ معاف کرے, کوئی نہیں ہے. کسی اور وجوہات کی بنا تاکہ تفتیش ڈسٹرب نہ ہو, وہ اپنے ادارے کریں, ہم درمیان میں ایک اپنا لوچنا تڑے, ادارے اپنے طریقے سے تفتیش کر سکے. میں اس وجہ سے ان باتوں پہ خاموش ہوں. انشاءاللہ جی اگلی ملاقات ہوتی ہے خان پہ اٹیک والے, اس کی ساری انٹروگیشن جو ہوئی ہے وہ ساری ریلیز ہو چکی, کچھ باتیں آ گئی, باقی جو نہیں آ سکی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس پہ اگلے ٹاپک پہ بات تھوڑی دیر بات ہوگی. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.